अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, साथ ही साथ कुछ पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे। पीडीएम का इस वक्त क्या सिनेरियो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो बार बार कहा जा रहा है। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि मदारिस के जो तलबा हैं उनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए सियासत में, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का रिबटल इस पर ये आया। वो कहते हैं कि हम मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ पे तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं पूरे मुल्क को, और क्या जलसे जुलूस के ऊपर जो है करने से क्या कोई मुल्की मसाइल एड्रेस हो सकते हैं या नहीं। एक तरफ जो पीडीएम का कहना है कि हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि घर आखिर कैसे भेजेंगे। इस्तीफों का एक सवाल था जो कि वो भी अब एक कंट्रोवर्सी बन गई है, उस पर भी जो है पीडीएम से क्लैरिटी नहीं आई, उसको भी जो है वापस ले लिया गया था और ये कहा गया कि सेनेट इंतखाबात में जो है हिस्सा लेंगे। और लोकल पॉलिटिक्स में भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की तरफ से कंट्रीब्यूशन बरकरार है। तो यहाँ पे सवाल दोबारा यही उठता है कि इस हुकूमत को घर कैसे भेजेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर किसी को भी बाहर से फंडिंग हुई है, चाहे वो कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी, PMLN या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपोजिशन जमातों को जो उन्होंने कुछ उनके जो प्रोटेस्ट किया उस पर उन्होंने रिबटल ये पेश किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम बेहतरी से जानती है और काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। साथ ही साथ ये भी जो है श्योरिटी दी गई कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको भी जो है डेली बेसिस पर अपना काम करने के लिए जो है बनाया गया है, और हर 3 दिन में जो है इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी होगी और बहुत जल्द इसके ऊपर डेवलपमेंट सामने आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि फंडिंग भारत और इजराइल से होती आई है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ माजी में इस किस्म के जो एलिगेशन है तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने ऊपर लगाती रही हैं, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से क्या उनको कोई इनसिक्योरिटीज हैं, और अगर इनसिक्योरिटीज नहीं है तो उनके लॉयर्स ने क्यों चैलेंज किया ECP की जुरिसडिक्शन को। क्या वो अपना जो कानूनी हक है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको कोई और जो है इनसिक्योरिटीज है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और मुल्की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसके ऊपर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीरिस्तान में जो बात की उसमें उन्होंने यही बताया कि जो कबायली इलाके हैं उनको भी जो है हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो वादे नहीं करेंगे ऐसे वादे जो वो पूरे ना कर सके। तो इस बात से शायद ये वाज़े होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एहसास हो गया है इलेक्शन में आने से पहले उन्होंने बहुत बड़े वादे कर दिए थे अवाम से, और अब शायद उनको हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। कौन से हर्डल्स हैं, तो ये भी सवाल उठता है। बार बार ये कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हर्डल्स क्रिएट किए गए हैं और बहुत सारे मामलात हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या सिस्टम की तरफ से हर्डल्स क्रिएट किए गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम है, जो इस दौर हुकूमत की हुक्मरान जमात है, उन हर्डल्स को ख़त्म करके और अपनी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाना। क्योंकि ये सवाल तो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर हुकूमत है तो उनकी क्या रेट मौजूद नहीं है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स हैं, अगर सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आखिर कौन इसको सॉल्व करेगा, कौन रिजॉल्व करेगा। क्योंकि हुकूमत की ही ये जॉब होती है तमाम तर सिनेरियो को जो है ठीक करना और उस पर जो है अवाम के लिए उस पर फ़ायदा अवाम को पहुंचाना। इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट कादिर खान मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कादिर खान मंदोखेल साहब, सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बिल्कुल रिबटल दिया और आपके जो एलिगेशंस हैं उनको डिनाई कर दिया, और इतना खतरनाक और संगीन एलिगेशन आखिर आप लोग कैसे लगा सकते हैं कि इजराइल और भारत से फंडिंग हुई है? आपके पास क्या सोर्सेज हैं? शुक्रिया। पहली बात तो ये कि एलिगेशन हमने नहीं लगाया, तहरीक इंसाफ की अपनी ही जो फंडिंग मेंबर था अकबर एस बाबर साहब ने लगाया, और वो पिछले 6.5-7 साल से इलेक्शन कमीशन के दो ममालिक का नाम उन्होंने नहीं मेंशन किया ना। अब आगे सुन ले, वही बात उसी बात पे आ रहा हूँ। कल पीडीएम का एहतजाज था इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं उसमें मौजूद था, और आज भी इलेक्शन कमीशन में मेरा फैसल वाडा के खिलाफ केस चल रहा था। तो ये बड़ी तफसील से बाकायदा मरियम नवाज साहिबा ने नाम बताया बाकायदा कि भारत से जो बंदा फंडिंग करा था मोदी वाली पार्टी का, उसका नाम बताया, और इसराइल का बताया। कैसे मालूम? देखिए वो जैसे मालूम हो गया ना, हमारी भी जरा है ना, आप जरूरी नहीं है कि अगलों के साथ जरा है, हमारे पास भी जरा है। अच्छा। अब अगर वो सोर्स जो भी हमारा है
اس کو وہ چیلنج کر دے. مریم نواز صاحبہ میرے خلاف کسی اور پیپلز پارٹی کے خلاف ڈیمیجز قصور داخل کر لے. لیکن ابھی جب میں آپ کی طرف آ رہا کیونکہ میں بالکل سیدھا اسلام آباد سے ہوتے ہی راستے آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ابھی میں نیوز جو گاڑی میں سن رہا تھا عمران خان کا چینل جو ہے اس سے, تو عمران خان نے کہا کہ اس کی جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کو اوپن چلایا جائے. اوپن سے مراد یہ کہ کیمرے کے سامنے چلایا جائے. تو میں کہتا ہوں اسے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر میں آج کی عمران خان صاحب کی ایئر وائی پی جو نیوز جاری ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اس کو اوپن چلایا جائے, تو آپ یہ بتاؤ کہ پچھلے 6.5-7 سال سے اس کیس میں 30 مرتبہ جو نا وہ اس کی ایڈجرمنٹ ہوئی ہے, 70 کے قریب اس کی پیشیاں ہوئی ہے, اور 6 مرتبہ سے زیادہ درخواست دینے کی انہوں نے اس کیس کو بند کرنے کی, کلوز کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ جو آج عمران خان صاحب کا چل, ہاں یہ اسی بھی آگے تھوڑا سا بڑھ لیں, یہ 6.5-7 سال سے یہ کیس جتنے بھی انہوں نے جو حربے استعمال کرنے تھے ڈیلے ٹیکٹکس کے وہ تو ناکام ہو گئے اس میں. اب جب پی ڈی ایم نے پورا اکبر اس بابر کا ساتھ دیا اور کل احتجاج ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے, تو ہمارا کل بھی کہنا تھا, آج بھی چیف الیکشن کمشنر کے سامنے میرے یہی احتجاج تھا, یہی بات تھی کہ جو بھی عمران خان صاحب کی حکومت جرم کر رہے اس میں آپ برابر کے شریک ہے. فیصل واڑا جو بھی جرم کرے کیونکہ آپ ہی پروٹیکٹ کرو. مندوخیل صاحب, ایز پر دی آرٹیکل 175 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اس کے تحت اپنے اس رائٹ کے تحت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوکیٹس جو تھے اس کو چیلنج کرتے رہے اور اسی لیے لنگر آن ہوتا رہا پروسیس. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو کہ بات کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوریسڈکشن آف کورٹس پر؟ تو ناکام ہو گئے نا اس میں. اگر اس میں 175 کے تحت وہ اگر درخواست دیتے رہے تو کوئی درخواست گرانٹ تو نہیں ہوئی ان کی. وہ جتنی بھی اس نے حربے استعمال کرے تو اس میں ناکام ہو گئے. 6.5 سال اسی وجہ سے تو لگے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کیس چلا تھا 6 مہینے کے اندر فیصلہ دے دیا. اس طرح اسی چیف جسٹس نے, پچھلے چیف جسٹس ثاقب نثار نے, جس کے سامنے میں نے 10 ارب روپے سے, 10 ارب نہیں 10 ارب تو اکاؤنٹ بھی آ گیا ہے, سی جی کنسلٹنٹ ہے گوادر میں, کھربوں روپے کا پروجیکٹ کا وہ باقاعدہ جی آئی ٹی بنی, اور جب جی آئی ٹی بنی تو تمام چیزیں بتا دیے. تو میں جب پیش ہوا ثاقب نثار صاحب کے پاس پہلے بھی ہے, تو انہوں نے یہ کہا ان جنٹل مین آپ ہے کون, میرے ہی درخواست پہ جی آئی ٹی بنی, میرے ہی درخواست پہ انکوائری بنی, اور یوں اٹھا کے فائل پہ ان کا ڈسمس. تو یہ وہی چیف جسٹس ہے ثاقب نثار جس نے ان کو صادق اور امین, بلکہ کل پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک ثاقب اور امین بنایا کیونکہ اسی نے کیا. کیا آپ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں تو گفتگو نہیں کر رہے؟ آپ سنتے رہے نا, کنٹیمپٹ کیا چیز ہوتی ہے, میری بات سنو, آپ وکیل ہیں, آپ جانتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ثاقب نثار کو کہ اس عمران خان کو میں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, صادق اور امین, ثاقب اور امین تو چھوڑے, میں ان کو نائل کرنے کے لیے میں چیلنج کرتا ہوں پورے جوڈیشری کو. مجھے بولا میں ثابت کر دوں. ایک بات, آپ کنٹیمپٹ جو ہوتا رہے گا ہم بھگت لیں گے, وکیل ہے, کچھ چھولے نہیں بیچتے. دوسری بات یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ جب 6.5-7 سال میں آپ نے کہا کہ ایلیگیشن ہم لگا رہے, ہم نہیں لگا رہے, ان کا اپنا فاؤنڈنگ ممبر بنا رہا تھا. اور پھر کل عمران خان صاحب یا پرسوں سے اسٹیٹمنٹ دیے کہ یہ جو فنڈ آ رہے تھے یہ دراصل میں ہم ایجنٹ کے ذریعے کر رہے تھے. بھائی جب ایجنٹ آپ کو پیسے دے رہے تھے تو 126 دن کے ڈانس پارٹی میں خرچہ کون ادا کر رہا تھا؟ آپ تو دھڑلے سے خرچ کر رہے تھے. لیکن مندوخیل صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ ہمیں فنڈ کر رہے تھے, تو اس کی بھی تو ایک لسٹ ہوگی نا کہ پاکستانی جو لوگ فنڈ کریں. تو اس میں اگر کے الیکٹرک کی اگر ہم بات کریں, عارف نقوی صاحب کی, جو کہ اب ان سے اگر کام کروانے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس طرح سٹاکس کی طرف سے بہت سارے ایریاز سے بلیک میلنگ خان صاحب کی ہو رہی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان میں جنہوں نے فنڈ کیا پی ٹی آئی کو وہ بھی کوشچنیبل ہیں؟ اس پر پی ٹی آئی کوشچنیبل ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر انہوں نے فنڈ کیا تھا الیکشن سے پہلے, آپ یہ ہرڈلز کریٹ کریں, پھر کیوں شکایت کرتے ہیں خان صاحب بیوروکریسی کی اور یہ تمام سسٹم کی؟ ابھی تو اس نے ایکسپٹ کر لیا نا, اس نے جرم ایکسپٹ کر لیا. اس نے یہ کہا کہ یہ پیسے میں نے جمع نہیں کیے ایجنٹ کے ذریعے. تو یہی پی ڈی ایم ہماری قائدین نے کل یہ سوال اٹھایا ہے جو آج آپ کے فورم پہ میں اٹھا رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس کروڑوں روپے تو آ رہے تھے, آپ دڑیلے سے جوئے کی طرح خرچ کرے تھے. آپ کو یاد ہے اسی پیسوں میں سے 4 کروڑ سے زیادہ آج سے غالباً 10 سال پہلے دبئی کی کمپنی میں سود پہ لگائے تھے, جو کہ وہ کمپنی فراڈ کر دیے, پیسے کھا گئے ان کے. یعنی چندے کے پیسے, خیرات زکوٰۃ کے پیسے انہوں نے سود پہ لگائے کمپنی میں. میں چیلنج کروں, مجھے کھڑا کر دے کورٹ میں. پھر اس کے بعد ابھی تو عمران خان صاحب نے ایکسپٹ کر لیے کہ وہ ایجنٹوں کے ذریعے میں کیا. بھائی 6.5 سال تک جو بات آپ بتا رہے ہو, جو 6.5 سال تک آپ ڈیلے ٹیکٹس سے کام لے رہے تھے, آپ نے آخر جب پی ڈی ایم نے ساتھ دے
دے دی ایک بار اس باور کو, تو جا کے اس کو سننا پڑا الیکشن کمیشن کو. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے قائدین کو, پیپلز پارٹی کو, جس کے کل کے احتجاج سے آج الیکشن کمیشن کا بھی رویہ چینج تھا میرے ساتھ. آج الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا سے پہلی مرتبہ, یہی سے کنٹینیو کروں گے میں. مندوخیل صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے آفٹر شارٹ بریک. انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کیس کے اوپر. ویسے آپ بتا رہے تھے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر جو تمام کل احتجاج ہوا تھا, اور تو اسی وجہ سے میں شکر گزار ہوں پی ڈی ایم کے قائدین کی, پیپلز پارٹی کے ہمارے قائد کو, کہ جس کے پریشر کی وجہ سے جیسے انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی تو یہ الیکشن کمیشن ڈرامہ مچا رہے تھے پچھلے ایک سال سے, اور کیسز چلا رہے تھے, ہمارے کیسز نہیں چلا رہے, کورونا ہے, تو وہ ڈیٹ آج ملی ہے. تو چلو میں نے کبھی چلو صحیح ہے ٹھیک ہے. آج جب گیا تو رویہ بھی چینج تھا ان کا, اور فیصل واڈا کے وکیل سے سیدھا سادہ سوال بتاؤ, آپ کے جو ایفیڈیوٹ ہے سپریم کورٹ, اس میں آپ نے ڈیول نیشنل کا لکھا کہ نہیں لکھا؟ اس نے کہا مجھے پاور نہیں ہے, میں کلائنٹ سے نہیں پہنچا ہو. تو پھر وہ ایک ممبر جو پنجاب کے, اس نے تھوڑا ڈانٹ کے بولا کہ آپ یہاں وکیل ہو کے کھڑے ہو تو آپ کو سارے اختیارات لینے چاہیے. پھر اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ نیشنلٹی, تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہ جناب آپ ان پہ ٹائم ضائع نہ کریں, آپ فیصل واڈا صاحب کو بھی بلا لیں, وہ بھی وہی ڈرامے کریں گے. آپ کے پاس سیکشن 5(4) کا الیکشن ایکٹ 2017 کے پاس آپ کے پاس اختیار ہے. میں نے یو ایس کونسلیٹ کو بھیجا کہ یہ اس کا نیشنلٹی سرنڈر کی ہے, آپ اس کو کنفرم کریں. مجھے انہیں جواب دیا کہ آپ انڈیویجول ہو, آپ کو جواب نہیں دے سکتے ہیں, آپ ادارہ ہو, آپ اور آپ کے پاس اختیار ہے. دوسری بات, الیکشن ایکٹ کا 2002 سیکشن 212(c) کے تحت اس کا اختیار ہے. ریٹرننگ افسر, جب زرداری صاحب کہتے تھے کہ آروز کے الیکشن ہے, تو میں نے ان کو ریپیٹ کیا ہے, آپ کا ریٹرننگ افسر نوید سومرو, جو اس وقت سیشن جج بھی ہے, ایڈیشنل سیشن جج ہے ملیر میں, انہوں نے اپنی آرڈر میں لکھا, میں نے کہا آرڈر شیٹ آپ کے فائل میں پڑا ہوا ہے, انہوں نے لکھا کہ مجھے فیصل واڈا نے پاسپورٹ دکھایا جو کہ کینسل بھی تحصیل بھی تھا. یہاں تو جو ڈاکومنٹس ہے امریکن کونسلیٹ سے, اس نے تو 4 دن بعد درخواست دی ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے ریٹرننگ افسر کے پاس, تو پھر اس کے بعد اس نے ایک بات دی ہے, نہیں جی آپ مندوخیل صاحب ایک بات ذہن میں رکھ لیں. میں نے کہا فیصل واڈا طاقتور آدمی ہے, اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے, اپنے ریٹرننگ افسر کے خلاف تو کرو. نہیں جی, آج وہ جیو نے ہیڈ لائن بھی چھاپا اس میں کہ مندوخیل صاحب آپ یہ ذہن سے نکالیں, یہاں جتنی بھی طاقتور آدمی ہو تو ہم جو ہے نا میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. میں نے کہا جناب, میں نے بھی تھوڑا سا گستاخی کر لی. میں نے کہا جناب یہ بات اب الفاظ ہی نہیں, آپ فیصلے سے ثابت کرو. پچھلے 1 سال سے میں دھکے کھاتا ہوا رہا ہوں. تو بہرحال اس کو لاسٹ چانس دی ہے. یہی الیکشن کمیشن نے جس کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی 6.5 سال سے, اور میں تو یہ کہوں گا یہ سرکاری ملازم ہے. اور میں نے یہ بھی کہا الیکشن کمیشن کو, اگر آپ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے تو یہ الیکشن رولز کیوں بنائے آپ نے؟ یہ کاغذ جمع کرو, مسترد کر دو, آبجیکشن لو, یہ ساری جو چیزیں وہ ختم کرو اگر آپ نے یہ کرنا ہے. تو بہرحال اللہ اللہ کر کے انہوں نے 8 تاریخ کو ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے, جس میں بھی پارٹی ہوں ہائی کورٹ کا, اس نے لاسٹ چانس دیے, اور الیکشن کمیشن نے بھی 9 تاریخ دی ہے اور لاسٹ چانس دی ہے اس کو. تو میں نے ان کو یہ بولا کہ آپ امریکن کونسلیٹ سے معلوم کر لیں, آپ کو 2 دن میں جواب دے دیں گے, اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو پچھلے 6.5-7 سال سے چل رہا ہے, وہ ابھی ایک نتیجے پہ آیا ہے, اور نتیجہ بد کے ہمارے ہاں قانون کا آپ خود وکیل, آپ کو پتہ ہے قانون شہادت کا آرٹیکل 164 کے مطابق کہ جو شخص ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ ہو وہ ایڈمیزیبل, میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, یہ ایڈمیزیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. تو جب وہ عمران نیازی صاحب نے میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ میرے ایجنٹوں نے پیسے جمع کیے ہیں, تو ہمارا سوال یہ ہے, پی ڈی ایم کا سوال یہ ہے کہ جب اب 126 دن کی جو دھرنا آپ نے کیے, وہاں پہ جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے, کھانے پینے کو پیسے کون دے رہے تھے؟ اس کے علاوہ جو آپ اخبارات میں اشتہار دے رہے تھے کہ اور جمہوری حکومت اور جمہوریت کے خلاف جو آپ پیسے استعمال کر رہے تھے, اور آپ ادھر ادھر کے لوگ خرید رہے تھے, تو یہ سارے پیسے جو اس وقت آپ کے پاس کیونکہ ان کو سورس آف انکم تو کوئی نہیں ہے, یہ تو میڈیا بتا رہے کہ عمران خان کو کوئی سورس آف انکم. تو اتنا بڑا محل جو آپ نے جمائمہ سے بیک ڈیٹ میں کاغذات بنا کے آپ نے اس کو ریگولائز کر دی. اسی ثاقب نثار نے کہا, میں بیٹھا ہوتا اس کیس میں, پورا اسلام آباد کو گرا دیا, کراچی میں تجاوزات گرا دیے, مگر عمران نیازی صاحب کا محل جو ہے اس کو ریگولائز کر دیا. اب یہ دورہ معیار نہیں ہے قانون کا. ہم پھر آپ کہہ رہے ہیں کنٹیمپٹ اپ کرنے, ہم نہ بولے, کچھ نہ بولے, تو پھر ہم ایک کام کریں, کالا کوڈ اٹھا کے پھینک دیں گے, پھر ہم ختم کریں. بولیں گے ہم انہی ججز کے سامنے بولیں گے, انہی ججز, اور ہمیں امید بھی انہی سے ہے کہ انہی سے ہمیں ریلیف بھی ملے گا. لیکن اس کو یا تو دلانا پڑے گا کہ پورا پاکستان میں تجاوزات کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے,
اور بنی گالا محل جو ہے نا وہ اب بنی گالا محل بن گیا. اب بنی گالا محل تو کوئی چھوٹا مکان تو نہیں 120 گز کا, اس محل میں تو کروڑوں روپے کے اخراجات ہے, مہینے کے کھانے پینے کے, جو میٹنگ کون ادا کرے؟ عمران خان کو تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اور اس کی تنخواہ ہے وزیر اعظم. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریسنٹلی نوٹیفیکیشن بھی تو جاری کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے اثاثوں میں کمی ہوئی ہے. وہ اثاثے میں کمی ہوئی ہے, اخراجات کہاں سے ہو رہے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے. اچھا, آپ کا جو اربوں روپے کا 10 ارب روپے سے زیادہ یہ محل قیمت ہے بنی گالا کا, اس کے اخراجات, آپ کا اپنا اسٹوڈیو لے لو, آپ کے دن میں کتنے اخراجات ہیں, کتنی ملازمین ہیں, تو یہ تو بے روزگار ہے. اس کو تو وہ جو ایز اے پرائم منسٹر تنخواہ مل رہی, کوئی 1,90,000 ہے, 97,000 ہے, وہ مل رہی ہے, تو اس پہ تو ایک سنگل آدمی کا بھی گزار ہو, اتنی تو عام اینکر کی تنخواہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ یہ کروڑوں کا اخراجات کون کر رہا ہے؟ یقیناً ہم بتائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے اخراجات ان کی جو اے ٹی ایم مشین ہے, جن کا شوگر کمیشن میں اس کا نام آ گیا ہے, خسرو بختیار کیا نام ہے, اور ان کو مزید بنتی ہے, اور جہانگیر ترین, یہ لوگ جن کی فنڈنگ پیسے خرچ کرے, فنڈنگ کرے, یہ کرے. اور پھر یہاں پہ سندھ میں جو گورنر بیٹھا ہوا ہے, یہ گورنر شوکت خانم کا انچارج, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تحریک انصاف کے دوستوں کے سامنے میں بات کروں, ان کو پتا ہے کہ عمران اسماعیل کا تحریک انصاف سے کوئی واسطہ نہیں. یہ یہاں چندہ اکٹھا کرا, آج اس کو گورنر بنا دیے, تو اس کا بھی حساب لیا جائے گورنر کا کہ یہ بھی اس میں ملوث ہے. تو اگر, اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس سیدھے اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیے ہے, باقاعدہ رپورٹ جمع کی ہے الیکشن کمیشن میں, اسی فارم فنڈنگ کیس میں جس کی آپ شو کر رہے ہو, 23 اکاؤنٹ ہے عمران خان کے دستخط سے, سگنیچر سے. آپ مجھے بتاؤ, ایک شخص بے روزگار ہے, اس کو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, وہ 23 اکاؤنٹ چلا رہے. آج انہوں نے بیان دیا جو ایئر وائی کے سامنے آیا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ اوپن چلا جائے. اللہ خیر, وہ کہتے ہیں نا, میں لفظ استعمال نہیں کروں, ایک جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جب موت آتی ہے تو وہ گاؤں کی طرف جاتا ہے. تو اب یہ اسی میں خود مرے گا, اسی میں 23 اکاؤنٹ ایک بے روزگار شخص کے کیسے کھولے جاتے ہیں, اس کے حساب ہونا چاہیے. اگر فارن فنڈنگ کیس کی بات کرتے ہیں تو منڈے کو پیپلز پارٹی اور PMLN کو بھی سمن اسی کیس میں جو ہے جاری ہوا. تو اس پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کے پاس کتنے سبسٹانشیل پروفز موجود ہیں کہ آپ لوگ اپنا پورا ایک بتا سکتے ہیں کہ کدھر سے آپ کو فنڈنگ ہوئی, کس نے کی, کیا آپ لوگ کے پاس یہ تمام تر ایویڈنسز موجود ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے الوینا, یہ 6.5-7 سال جب اس کا کیس چل رہا تھا, جب پی ڈی ایم نے احتجاج کیے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی نوٹس دے دیا. وہ بھائی دے دے, ہمیں کون سا انڈین ایجنٹ, ہمیں کون سا اسرائیل, ہمیں کون سا قائدین پیمنٹ کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ یہ آپ ان سے پوچھ لینا, مجھے کیا پتا کون کر رہا ہے. اچھا. مولانا صاحب کی ظاہری بات ہے, پارٹی کی جو لوگ ہیں وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہوں گے پروگرام کا, مجھے زیادہ نہیں پتا, لیکن پیپلز پارٹی کا کچھ جو ان کے چندے کی جو بیسز ہیں وہ کوئی اور ہوتی ہوں گی, اور پھر اس کے بعد وہ فنڈز میں استعمال کر لیے جاتے ہیں. دیکھیں, مجھے مولانا صاحب کی پارٹی کا نہیں پتا, میں پیپلز پارٹی کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی تو باہر سے فنڈنگ ہوئی نا, نہیں باہر سے, دیکھیں ہوگی, میں کیا بتاؤں, آ جائے ڈیٹیل, لیکن کم سے کم اسرائیل سے نہیں ہے, کم سے کم قائدیانوں کی نہیں ہے جو بیٹا ہوا ہے. کیسے ہو سکتی, بھارت تو پسند ہی نہیں کرتا خان صاحب کو. آپ مجھے بتاؤ, جب بھارت پسند نہیں کرتا ہے اور جنتا پارٹی کے, بھارتی جنتا پارٹی کے اہم رکن نے, تو جب عمران خان کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے بھیجے, تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ مودی اگر دوبارہ آ جائے تو کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا. پھر جب امریکہ, لیکن بی جے پی کدھر پسند کرتی ہے خان صاحب کو؟ اب اگر پسند, اگر آپ نے اگر سٹیٹمنٹ سنے ہوں گے یہاں پہ سدھو پاجی بھی جب آئے تو اس وقت کتنے کنٹروورشل سٹیٹمنٹ, اگر آپ سٹیٹمنٹ سنے جنرل بخشی کے, ان کے سٹیٹمنٹ سنے, ان کے اینکرز کے سٹیٹمنٹ سنے, وہ کتنا اس میں کتنے کڑوے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, کتنی نفرت ہوتی ہے اس میں. یہ سارا ڈرامہ ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو تو کبھی اتنا تلخ الفاظ میں نہیں استعمال, ان کو یاد نہیں کیا گیا. یہ تو کہتا ہے نا, یہی کہتا ہے کہ سناؤ بیٹی کو اور سمجھاؤ بہو کو, وہ والی کہانی ہے. آپ مجھے بتاؤ, عمران نیازی صاحب نے کس بنا پہ, جندال تو یہاں پہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے نا. دیکھیں, مجھ سے آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں, ٹھیک ہے, مجھے پورا پوزیشن کی بات کریں. دیکھو, میرے اتحاد ہے, بالکل ضرور ہے, مگر میں کسی کا پارٹی کا سوال کے جواب مجھ سے تو نہیں لینا ہے. میں تو پی ڈی ایم کا جو مشترکہ ایک عمل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے کس بنا پہ یہ کہا ہے کہ جب مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ, ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, لیکن عمران خان صاحب اور مودی کا بتاتا ہے نا, ڈپلومیسی میں سب سے پہلا طریقہ کار ڈائیلاگ ہوتا ہے.
یہ کیا خاک ڈپلومیسی ہوگا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی طرف لاکھوں کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، قبائلی علاقوں کے لوگ کشمیر کے لیے جہاد کیے ہیں، پاکستانی یہاں پہ ہم جو آئے دن بارڈر پہ ہمیں گولیاں ہم پر برسا رہے ہیں اور اس نے ڈپلومیسی کر دی ہے، کشمیر اس کو جولی میں دے دی۔ مودی نے کیا کہا کہ 73 سال میں کسی انڈین پرائم منسٹر سربراہ نے یہ کام نہیں کی، میں نے 73 دن میں کیا، کیونکہ وہ ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ یہ بتا اس وجہ سے کہ جب عمران نیازی صاحب آئے تو حاجیوں کی طرح سب منسٹرز کو لے بھائی ایسی کیا بات ہوئی، یہی بات ہے۔ صاحب ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ اسٹے ود نصیحتی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات چیت کی، اس میں مزید اگر ہم پروگرام میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، تھوڑی مزید اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر جو ہے کوسچنز ریز کریں گے۔ سر، براڈ شیٹ اسکینڈل کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اٹھتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ویلکم، ہم تو ویلکم کہتے ہیں، آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو پی جائے۔ ایم ایل این کس منہ سے اتنے ہارڈ سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کے لیے دے رہا ہے؟ اب 2003 سے لے کے 2018 تک اگر پی ایم ایل این جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے یا بقول آپ کے، اگر وہ پس رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آ جائے، دونوں کو آ جائے سامنے، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ مجھے نہیں پتا نہ میں اس کا جواب دے ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب کا آ جائے، سامنے آ جائے۔ یہ کب تک یہ ڈرامے چلتے لگے ملک میں؟ آ جائے، اوپن آ جائے، پاناما کا آ گیا نا، سوری، سچا جھوٹا جو بھی تھا آ گیا نا، یہ بھی آ جائے، چپ نہیں گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ سوری 6.5 سے 7 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں وہ جرمانہ کے طور پہ یا ریکوری کے طور پہ یہ اس کو ادا کیا کمپنی کو، کیا نام ہے ان کا، براڈ شیٹ کا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کی ہے اس میں جو ایکسکیوشن کہتے ہیں، وہ ایکسکیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے کس طرح آربیٹریشن کورٹ چلے گئے نا وہاں سے، جب 2018 تک وہ بار بار لیٹرز نیب کو لکھتے رہے، نیب نے یہ بتایا کہ ہمیں ایف پی آر سے مشاورت کرنی ہے، اٹارنی جنرل کے ریمارکس سے، یہ پرانی پروسیڈنگز تھی۔ اچھا، اب نئی پروسیڈنگ کیا ہے؟ جرمانہ لگ گیا، پیسے مل گئے، اپیل ریجیکٹ ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اب پیسے ریکور کرنے ہیں۔ اب پیسے ریکور کرنے کے بعد انہوں نے جو نواز شریف کی جو اپارٹمنٹ ہے وہ ڈالے ایگزیکیوشن میں کی یا میں دیا جائے، تو کورٹ نے بولے یہ کیوں، یہ تو ڈسپیوٹیڈ ہے، تو کیوں نہ جو ایمبیسی کا اکاؤنٹ ہے یو بی ایل میں اسے ریکور۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں 6.5-7 ارب روپے تھے کیسے؟ اور باقاعدہ جو نیوز آئی ہے تھرو آپ کے میڈیا کے کہ باقاعدہ کابینہ نے منظوری دی ہے۔ جب کابینہ نے منظوری دی ہے تو اتنے پیسے اپنے اکاؤنٹ، مثال کے طور پہ نہیں بھی منظوری دی ہے، چلو لیٹ سے کہ میں یہ بات کو نہیں منظوری دی ہے، تو 6.5-7 ارب روپے ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہوئے تھے؟ ایمبیسی کے اخراجات کے لیے، چاہے پانی کی تنخواہ کے لیے تو کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ ہونا چاہیے، 7 ارب روپے کیا کر رہے تھے؟ بلکہ 7 ارب تو ریکور ہو گئے، پتہ نہیں اور کتنے پڑے ہوئے۔ تو یہ باقاعدہ پری پلان کیا کابینہ کی منظوری سے بقولے اس میں پری پلان کیا سکتا ہے؟ اس میں تو نقصان ہوا نا ہمارا۔ دیکھیں نقصان، اچھا اب ایک اور چیز ہے، وہ جو پیسے ہیں نا وہ بھی غلط اکاؤنٹ میں چلے گی، یعنی غلط پارٹی کو ادا کیا گیا ہے، یہ بھی ایک ایشو آ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آ جائے اوپن، چاہے اس میں پیپلز پارٹی پس ہے، نون لیگ پس ہے، پی ٹی آئی پس ہے، آ جائے نا۔ پاکستان میں ایک بار ایک فیصلہ تو ہو جائے نا، کمیشن بنتا ہے، ختم ہوتا ہے، کمیشن بنتا ہے اور وہ داخلہ دفتر جو ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ ہونا چاہیے اوپن۔ لیکن ہمارے یہ قانون آرٹیکل 125 کے تحت یہ ایکوالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو سارے انسان مساوی ہے، تو اس حوالے سے آج اس نے بھی ڈائلاگ مارا تھا الیکشن کمیشن کے چیئرمین نے۔ تو سوال یہ ہے، میرے یہ کہنا ہے کہ یہ پریکٹیکلی ڈائلاگ بازی سے نہیں ہے، آپ پریکٹیکلی ثابت کریں گے تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور اس وجہ سے کہ اگر آپ اپوزیشن کے خلاف اگر نیب کیس چلا رہے ہیں، ہم تو ویلکم کہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں، لیکن ہمارا اعتراض یا نون لیگ کا اعتراض یا مولانا صاحب کی پارٹی کا اعتراض صرف اس بات پہ کہ آپ ہمارے خلاف تو آپ نے احتساب شروع کیے جھوٹا سجا، یعنی آپ نے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کر لیے، ابھی اس میں کچھ بھی نہیں آیا ہے، اور ڈاکٹر عاصم کے اوپر کرپشن کیا تو وہ لوگوں کو سمجھانے والی بات، یہ پائپ لائن یہاں سے لے کے وہاں تک آپ لے جاتے تو اتنا نقصان ہوتا ہے۔ زہر بلوچ کے اوپر بھی تو ختم ہو گیا نا ایک کیس، تو یہ تو 4 ختم ہو گئے، اس پہ تو 4 ختم ہو گئے، ایک نہیں ختم ہوا ہے، لیکن ایک جو ابھی فردر ایڈ ہوا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ تو یہی ہے نا، جس کے اوپر بھی جو ریفرنس ظاہر ہوتا ہے اس ملک میں، پھر وہ یا تو کنوکشن کی طرف ہی نہیں جاتا، اور اگر کنوکشن کی طرف چلا بھی جائے تو پھر وہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد پھر ایک سلسلہ اور ہے
نا, اس کا سلسلہ اور ہے. اگر کوئی جج اس طرح غیر قانونی کام کر رہے ہیں, جیسے وہ نواز شریف کا کیس کا کیا تھا, وہ جو مر گیا کرونا کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اجنبی کرونا کی وجہ سے جو مر گیا, تو اس کے خلاف تو آپ اس کو, ان کے خلاف جو ہے نا وہ پھر آپ کے پاس اختیارات ہے. صدارتی ریفرنس کے تحت, یہ جو غالباً سیکشن 9 کہلاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے تحت آپ کاروائی کر لیں. آپ کیوں کریں؟ دیکھیے ججز بھی تو قانون سے بالاتر نہیں ہے, ان کے لیے بھی ایک فورم ہے. ہائی کورٹ ججز کے لیے, سپریم کورٹ ججز کے, آپ کیا کریں, انہی ججز کو آپ کیا کرتے ہیں, ان کو اس طرح سے آپ کر رہے ہیں جیسے پہلے ڈاکٹر وہ جسٹس قیوم آیا تھا. جسٹس قیوم کا ریکارڈنگ سامنے آپ کے سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آ گیا تھا, کیا نام ہے اس کی, جو ابھی مر گیا, یہ نیب والا جو جج تھا, ان کا سامنے آیا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہے تو آپ ان کا بھی سدباد کر لیں. اور میرے یہ کہنا ہے کہ ججز بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے, ان کے خلاف بھی آپ کاروائی کریں, لیکن اس طرح تو نہ کرے کہ کوئی جج آپ کے خلاف سٹیٹمنٹ دے, یا کوئی جج آپ کے خلاف ججمنٹ دے. جسٹس فائزی صاحب کی میں بات کروں, اس کو پھر آپ انتقام کا نشانہ کریں, ان کی بچوں کو, ان کی بیوی کو پھر آپ نیب کے ذریعے, FBR کے ذریعے, فلان کے ذریعے کریں. یہ بھی نہ کریں. ہاں, جس نے جو جرم کیے ضرور اس کو ملنا چاہیے, چاہے جج ہو چاہے کوئی بھی ہو, انسان اس کے خلاف ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے, یہ معاملہ چلتا رہے گا یہ کر کے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ثاقب نثار نے ان کو صادق امین بنایا. میں چیلنج کروں آپ کے فورم پہ کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ صادق امین نہیں ہے, یہ نائل ہے, اور نائل میں ثبوت, اور میں آپ کو اشارتاً دیتا ہوں, علی زیدی کس کا کسٹوڈین ہے, اتنی کافی ہے. جواب مجھے دے دے پی ٹی آئی والے. ٹھیک ہے. اس اوورال سینیریو میں جہاں پہ آپ لوگوں نے 2.5 سال میں نیب کو کویسچن کیا, آپ نے نیب کی آٹونومی کو کویسچن کیا ہے, اور آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے, لیکن صرف جو باقی کے اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کی صرف اکاؤنٹیبلٹی کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ ایک پولیٹیکل کوشش نہیں, پریکٹیکلی کیا جا رہی ہے. کوشش کیا ہوتی ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس میں پریکٹیکلی خود کیا اپنا رول ادا کیا؟ جب ریفارمز کی بات ہوئی تو آپ لوگوں نے تو اس کو ڈائریکٹلی ریجیکٹ کر دیا, آپ لوگوں نے تو بات ہی نہیں کی نیب ریفارمز کے اوپر. کیوں نہیں کیا؟ مت آپ کو پتا ہے جو باقاعدہ کمیٹی بنی تھی, اس کمیٹی میں اپوزیشن کے بھی لوگ تھے, وہ بھی سارے تھے. وہ تو پھر وہی جیسا فروغ نسیم آیا نا, جیسے جو ہر گورنمنٹ میں یہ وزیر قانون ہوتا ہے, تو یہ سارے انہوں نے ادھر ادھر کر لی. آج کر لے. دیکھیں پھر بھی میں کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں نیب ٹھیک ہے چلاؤ, بالکل چلو, لیکن نیب کے اندر جو نیب کا ڈی جی ہے اس کا پورا فیملی باہر ہے, اس کو بھی تو حساب لو کہ میاں آپ ڈی جی ہو نیب کے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ہاں یہ سوال ہے نا. اچھا اب یہ بتائیں, اب مجھے بتاؤ, نیب کے چیئرمین کے خلاف وہ خاتون کا جو ویڈیو آیا ہے, اس کی انکوائری تو ہونا یار. یہ تو بتا دو جھوٹ ہے, فیصل واڈا کی طرح آپ چپ نہ رہے, بلکہ یہ بتا دو بھائی یہ جھوٹ ہے, کیونکہ اس خاتون کا 5-6 ویڈیو اور ہے. میں اب مجھے بتاؤں, میں اس کو یوں سمجھ لوں کہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا جب میل ہوتا ہے تو بلیک میل ہوتا ہے. حکومت نے اس کو بلیک میل کی, یقیناً اس کے اندر میل تھا وہ خاتون کے ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے وہ کر رہے ہیں کہ میاں آپ کی ویڈیو, کیونکہ وہ بھی پہلے سرکاری چینل پہ, سرکاری جو ان کا ایڈوائزر تھا اس کے چینل پہ یہ نشر ہوا تھا, آپ اس کو یہ نہیں کریں گے تو ہم ویڈیو کریں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ نیب کے چیئرمین, اس کو نیب کے چیئرمین کو جو کہ سپریم کورٹ کا جج رہا ہے اور تعلق بھی میرے صوبے سے ان کا ہے, ان کو میرے خیال میں غیرت کا تقاضا ہے تو اس کو یہ بولے یار میں ان کالے دندے میں نہیں پڑھتا ہوں, میں ریزائن دیتا ہوں. یقین کریں گے آج بھی اگر ریزائن دے, میں نہیں کہتا ہوں کہ میری وجہ سے ریزائن دے, پیپلز پارٹی کو وجہ دے, وہ میرے نیب کے دروازے سے باہر ہوتی ہیں. نہیں وہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا. آپ دھمکیوں کی باتیں کرو, آپ بتاؤ نا ویڈیو صحیح کہ غلط ہے. آپ ایک شخص جو خود حقدار ہو, ایک ایس ایچ او اگر خود حقدار ہو اسے تھانہ کیسے سنبھالیں گے؟ ایک نیب کا چیئرمین جو خود اس کی, میں تو سارے لوگ ایسے آپ مجھے بتاؤ کہ ادارے میں جو ڈی جی ہے اس طرح نیب کے افسران بلیک میلر ہے. میں سب کے بارے میں نہیں کروں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, زیادہ تر تو بلیک میلر ہے. آپ کو بتایا پارٹی سے بار بار سودا کرتے ہیں, انکوائری کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, بلا لینا میں آپ کو ریکارڈ دوں گا. لیکن سوال یہ ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ نیب کا ڈی جی کی فیملی باہر ہے کس قانون کے تحت. اور پھر دوسری بات یہ, اسی نیب کا جو چیئرمین ہے اس کے اوپر یہ اگر کوئی کام کر رہا ہے, میں بتاؤں لوگ ان کی تصویریں جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں. تصویریں میں نے خود دیکھا, ایک شخص کے ساتھ اس کی تصویر نیب کے چیئرمین کے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ ایک نیب کے چیئرمین ہو, آپ خاتون کو اسرہ دے رہے ہو, آپ کی میاں کو میں رہا کر دوں گا, اور آپ اسے جو نا غیر قانونی غیر اخلاقی آپ سوالات کرے, جو بھی کرے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک تھانے دار خود داغدار ہو, خود کرپٹ ہو, خود مورل کریکٹر اس کے لوز ہو, تو ایسے شخص کو آپ کیسے نیب کا چیئرمین بنا رہے ہیں؟ آپ تو ایسے شخص کو بنا لے جو داغدار ہو, جن کے اوپر کوئی اکراس دی بورڈ ہوگی کیسے؟ یہی تو ہمارا سوال ہے.
یہی تو ہمارا سوال ہے، اس سے یہی تو ہمارا سوال ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ بابر اعوان کے خلاف کیس چلا تھا، کوئی گرفتار نہیں ہوا. آپ مجھے بتاؤ یہ شوگر برادران کے خلاف نیب کی انکوائری جو ہے بند ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے. وہ کون لوگ ہیں نہیں پتا سب کو. چودھری برادران کون ہے، اس کے سپورٹر کون ہے؟ وہ 4 آدمی لے کے یا 3 آدمی لے کے ایک پارٹی چلا رہا اور ہر جگہ وہ کمران ہوتا ہے. کس چکر میں؟ شیخ رشید کس چکر میں MNA بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے؟ کہہ رہے میرے پاندری آج فلائٹ میں میرے ساتھ تھا. میں آپ کو ایک اور چیز، آج میرے ساتھ فلائٹ میں تھا، یہ آگے والے سیٹ میں، اس کے بعد دوسرے ملے. تو اناؤنس کیا ہے کہ سول ایویشن کی طرف سے جو ہے نا وہ کھانے پینے پہ پابندی ہے، صرف آپ کو پانی دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر دیکھیں، نہیں ہاں تو سن لو، اب آگے اگلا جملہ سن لو. تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ شیخ رشید کو چائے کا کپ لائے. تو میں نے ریسٹرس کو بولا، میں نے کہا ادھر آؤ. میں نے کہا سول ایویشن کی آپ، میں سیال ایئر لائن کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ خود جو ہے نا ابھی 6 بجے کی فلائٹ سے میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں، PF 124 نمبر ہے اس کا فلائٹ نمبر. تو میں نے کہا جب آپ خود سول ایویشن کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو آپ نے کیسے چائے دے دی ہے؟ کیا میں نے کم ٹکٹ بھرا؟ اس نے ڈبل پیسے دیے؟ کیا مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں نے پیسے نہیں دیے؟ اتنے پیسنجر بیٹھے. کہہ رہے نہیں، وہ اصل میں نے اس کو نیند سے اٹھایا. یعنی شیخ رشید کو میں نے، وہ ریسٹرس بتا رہی ہے، میں نے نیند سے اٹھا لیے، اس وجہ سے وہ کہہ رہے مجھے چائے دو. اب مجھے بتاؤ جو خود وفاقی وزیر داخلہ سول ایویشن کے رولز کا یہ دجیہ اڑا رہا ہے، تو مجھے بتاؤ عام آدمی سے اب کیا توقع کریں گے؟ آج کی بات اور ابھی 6 بجے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. قادر خان مندوخیل صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے جوائن کیا. اوور آل ملکی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر ہم نے گفتگو کی. مندوخیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو اس ملک میں جو لوگ اقتدار کا حصہ ہوتے ہیں وہی خود رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ملک میں تبدیلی لائی جائے گی. جب تک ہر بندہ تبدیل نہیں ہوگا، خاص طور پہ جو حکمران جماعت کے لوگ ہیں، تو اس ملک میں کبھی بھی کوئی چینج نہیں آ سکتا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.